अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मगफिरातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक और दिन, एक और मौका, और अल्लाह का करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्र। उसने ज़िंदगी भी दी, सेहत भी दी, आस पास आफियतें भी रखी। कान सुनने को तैयार हैं, ज़बान बोलने को है। कितने ही लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में हैं और इस नेमत से महरूम हो चुके हैं। हम अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र करते हैं कि उसने अभी तक हमारे आज़ाद सलामत रखे हुए हैं और हम उससे पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। पहले एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ये आया था कि पिछले दिनों हमने अज़ान की बात की थी कि अज़ान का जवाब देना होता है, और जब फजर की अज़ान में मुअज्जिन अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहता है तो उस वक़्त हमने क्या कहना है? या वहाब हो। अगर हम 11 बार पढ़ लें तो अल्लाह करीम वो सारी खैरें, क्योंकि उसका मतलब क्या है कि नमाज नींद से बेहतर है, ठीक है, सलात खैर है, तो वो सारी खैरें अल्लाह करीम इंशाल्लाह अता फरमाते हैं। तो पूछा गया, और साथ ही मैंने ये कहा था कि उस वक़्त अगर आप इस तरह 11 बार पढ़ लें, या वहाबो पढ़ने के बाद या वहाबो पढ़ें, या हबली मिन्ने माती दुनिया वाल आखिरात, मुझे दुनिया और आखिरत की नेमतें अता फरमाएं, और फिर पूरी दुनिया का तसव्वुर करें कि अल्लाह सोने इस अज़ान में जो खैर है वो पूरी मखलूक को अता फरमाएं। तो उस पर पूछा गया कि इसका जो जवाब है वो आपने नहीं बताया था। मेरा ख्याल है मैंने मेंशन किया था। बहरहाल अज़ान का जो पूरा जवाब है वो आपको पता है, लेकिन अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का जवाब है सदकता व बररता। सदकता व बररता, तूने सच कहा, यानी मुअज्जिन से हम कह रहे हैं कि आपने सच कहा और आपने नेकी का काम किया। और इस तरह से भी है सदकता व बररता व बिल हक़्क़ी नतक़ता, आपने सच कहा, आपने नेकी का काम किया, आपने हक बात ज़बान से निकाली। पूछा गया है कि क्या ये हदीस में साबित है? जी नहीं, ये हदीस में नहीं है। बुजुर्ग इसको करते रहे हैं और उलमा ने इसको इस जवाब को देने की इजाज़त दी है कि ये खैर का जुमला है। अगर उस वक़्त मुअज्जिन के लिए ये बोल दिया जाए सदकता व बररता, आपने सच कहा, आपने नेकी का काम किया। अगर आप पूरा नहीं कह सकती तो सदकता व बररता इजी है, आप इसको कह सकती हैं। और अस्सलातु खैरुन मिनन नौम के बारे में पूछा गया है कि क्या ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी पढ़ा जाता था? जी, एक रवायत मौजूद है कि हज़रत बिलाल हबशी अज़ान के लिए गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तराहत फरमा रहे थे, तो उन्होंने अस्सलातु खैरुम मिनन नौम बोला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फरमाया और इसे अज़ान का हिस्सा बनाया। और एक रवायत और भी मौजूद है कि उमर फारूक के दौर में बाकायदा इसको अज़ान में शामिल किया गया। जी, नजर बद की आज हम बात करेंगे, इवल आई की बात करेंगे। यूथ इस सवाल को बहुत पूछती है कि अम्मियाँ कहती हैं कि इवल आई या आपको नजर बद लग गई है, तो क्या ये सिर्फ शक है हमारी माओं का या इसका कोई वजूद भी है? क्योंकि आजकल हमारे बच्चे जो है ना, वो रीजंस और लॉजिक से बात समझना चाहते हैं, और उन्होंने कहा है कि कैसे नजर बद का कोई आसान सा तरीका बता दें जो हम खुद ही कर सकें। हमसे ये अम्मियों की मिर्चों की धुनियाँ नहीं ली जाती, पीरों के पास नहीं जाया जाता, तावीज़ नहीं पहने जाते, तो हम क्या करें? माएँ भी परेशान है, रिश्ते नहीं हो रहे, बच्ची के मुंह पे दाने निकल आए, बच्ची एग्जाम फेल कर गई, नज़र लग गई है, क्या नज़र का कोई वजूद है? तो इस पे आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि जी बिल्कुल नज़र का वजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से भी मुख्तलिफ अमाल करवाए नजर बद लगने पे, और हज़रत इमाम हसन हुसैन जो शहजादगान हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनके गले में भी आखिरी सूरतें लिख के भी डाली तावीज़ बना के, और उनको दम भी फरमाया करते थे मुख्तलिफ हिफाजत की आयात का, रब्बी आउज़ुबिका मिन हमाज़ाति शयातीन व आउज़ुबिका रब्बी अन यहज़ुरून, यानी रवायात में मौजूद है, मुख्तलिफ दुआएं मौजूद हैं। या आप मवज़तैन आयतुल कुर्सी सूरत फातिहा से दम फरमाया करते थे। फिर आउज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हामातिन, आपने सुना हुआ है, मिन कुल्लि आइनिन वाली दुआ जो है वो नजर बद दूर करने के लिए मुख्तलिफ दुआएं हैं, ठीक है, पढ़ा करते थे। नजर बद का वजूद है, आप गूगल करेंगे इवल आई पे आपको वो सारी दुआएं मिल जाएंगी। अब ये है कि उतारें कैसे नजर, जो लगा के चला गया तो आप कहाँ से उसको ढूंढें, ठीक है। पहली बात तो यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर बद को कैसे उतारा।
क्या तरीका कार था, उसवा हसना क्या थी? एक तरीका कि जिस आदमी के बारे में पता हो कि इसकी नज़र लगी है, फुफ्फी की लग जाती है, यूजली उसको प्यारी लगती है, भतीजे भतीजियाँ, ठीक है, खलाओं की लग जाती है, तो उसको वजू कराया जाए और उसके गुसाला, गुसाला क्या होता है, जिस पानी से को उसने इस्तेमाल किया है, यानी किसी भी बाउल वगैरह में, परात वगैरह में, खुले बर्तन में उससे वजू कराया जाए और वो पानी जो जिससे वो वजू करे वो गिरे ना, वो जमा हो जाए। तो जिसे नजर लगी है उस बच्चे व गुसाला पानी से उसको गुस्ल कराया जाए। और ये हदीस मुबारक में मिशकात शरीफ में रवायत मौजूद है हज़रत इब्ने अब्बास से, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत है कि नजर बद हक है, यानी नजर लगना एक हकीकत है। अगर तकदीर पर सबकत ले जाने वाली कोई चीज होती है तो वो नजर ही है। जब तुमसे धोने का मुतालबा किया जाए तो तुम धो दो, ये सही मुस्लिम में है कि नजर हक है और ये तकदीर को भी टाल देती है। बंदे के मुकद्दर में वो दुख, वो तकलीफ, वो हादसा नहीं है, लेकिन किसी की नजर लगी है तो वो तकदीर पे हावी हो गया और वो हादसा हो गया है। और साथ ही देखें, जब तुम्हें कोई धोने का मुतालबा करे, कोई कहे कि वजू और गुस्ल का बचा हुआ पानी, यूज्ड पानी दो, तो तुम उससे दे दो, हुक्म दिया गया है। और जब तुमसे धोने का मुतालबा किया जाए, ठीक है, और उस वक्त अरब में ये दस्तूर भी था कि जिसकी नजर लगती थी उसके गसाला का पानी लेके इस्तेमाल किया जाता था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत दी कि ये अमल किया करें। एक वाकया भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में हुआ है कि हजरत अबू उमामा बिन सुहेल वो कहते हैं कि एक दिन आमिर बिन रुबिया, सहाबी हैं, बहुत अच्छे सहाबी हैं, सारे ही सहाबी माशाल्लाह से अच्छे हैं, कि एक दिन हजरत आमिर बिन रुबिया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे वालिद सहल बिन हनीफ को नहाते हुए देखा। यानी बेटा बयान कर रहा है, जिनको नजर लगी है उनका बेटा बयान कर रहा है कि मेरे वालिद को हजरत आमिर बिन रुबिया ने देखा तो कहने लगे, वो शावर ले रहे थे, ठीक है, और मर्दों में अरब में रिवाज है कि लंगोट वगैरह पहन के और शावर लेते थे, यानी इस तरह डक्के छुपे का रिवाज नहीं था, चारपाई खड़ी कर ली पीछे, आज से कुछ सालों तक, 50 साल पहले तक भी यही गांव देहातों में रिवाज था। तो उन्होंने उनको नहाते हुए देखा तो कहने लगे, यानी कौन, आमिर बिन रुबिया सहल बिन हनीफ रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगे, अल्लाह की कसम, सहल के जिस्म और उसके रंगो रूप के क्या कहने, यानी इतनी प्यारी बॉडी है उनकी, मैंने तो आज के दिन की तरह कोई ऐसा खूबसूरत बंदा ही नहीं देखा। और पर्दा नशीन की भी खाल, यानी इनकी नाजुक नरम जो खुश रंग स्किन है, वो तो मैंने ऐसी किसी खूबसूरत औरत की भी नहीं देखी। अबू उमामा कहते हैं कि आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कहना था कि ऐसा महसूस हुआ जैसे हजरत सहल को गिरा दिया गया, यानी इनको हजरत आमिर की ऐसी नजर लगी कि वो फौरन गश खाकर बेहोश हो गए, फेंट हो गए। चुनाचे इनको उठाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया और अर्ज किया गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सहल रजी अल्लाह ताला अन्हु के इलाज के लिए क्या तजवीज करते हैं? अल्लाह की कसम, ये तो अपना सर उठाने की कुदरत नहीं रखते, यानी उनको ढह गए हैं बिल्कुल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सहल की हालत देखकर फरमाया, क्या किसी शख्स के बारे में तुम्हारा ख्याल है कि इसने इनको नजर लगाई है? लोगों ने अर्ज किया, जी हाँ, आमिर बिन रुबिया रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हमारा गुमान है कि उन्होंने नजर लगाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर हजरत आमिर को बुलाया और उनको सख्त सुस्त कहा, यानी डांटा, और फरमाया, तुम में से कोई अपने भाई को क्यों मार डालने के दर पे हो गया है? तुमने सहल को बरकत की दुआ क्यों नहीं दी? यानी अगर तुम्हारी नजर में सहल का बदन और रंग रूप भाग गया था, अच्छा लगा था, तो तुमने ऐसे क्यों नहीं कहा, बारकल्लाह अलैहि, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ताकि उसे नजर ना लगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। हम कहते हैं हाँ ये आपका है, नहीं, माशाअल्लाह, बारकल्लाह, यारहमुकल्लाह, यानी बहुत अच्छे लफ्ज, माशाअल्लाह, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह तो आपकी जबान पे रहे ना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आमिर को हुक्म दिया कि तुम सहल के लिए, हजरत सहल के लिए अपने अज़ा को धो और पानी को इस पर डाल दो, जो नीचे पानी गिरे उसे संभालें, फिर उससे उनको नहलाएं। चुनाचा हजरत आमिर ने एक बर्तन में अपना मुंह, हाथ, घुटने, पाँव की उंगलियां, सब कोले, टांगे, सब कुछ धोया और फिर वो पानी, यानी जो समझे कि शावर लिया, और उसका पानी हजरत
سیل پر ڈالا گیا اور اس کا یہ اثر ہوا کہ وہ اچھے ہو گئے اور اٹھ کر لوگوں کے ساتھ چل پڑے جیسے ان کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ موطا امام مالک میں شرح سنہ میں یہ واقعہ درج ہے۔ اور حضرت امام نووی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ علماء کے نزدیک نظر لگانے والے کے وضو کی صورت یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں پتہ ہو کہ اس نے کیا، چلو اس کے تو وضو کا پانی لے لیا، اب ہمارے بچے اسکول کالج میں جاتے ہیں، انہیں نظر لگ گیا، اب ہم کیا کریں؟ ہمیں کیا پتا کون نظر لگا گیا ہے، پھر کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ نے علماء نے یہ اجازت دی ہے کہ پھر آپ اس طرح سے کر لیں کہ کم از کم کسی بھی نیک بندے کا جس کے بارے میں آپ کو گمان ہو کہ وہ بڑا دیندار ہے، اس سے وضو اور غسل کرائیں، اور اس کا بچا ہوا یوزڈ پانی یعنی جس کو غسالہ کہتے ہیں، اس پانی سے جس کو نظر لگی ہے اسے غسل دیا جائے۔ یہ حدیث میں ہے، اس لیے بچوں کو اس بات سے گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ امیاں ہماری نظر اتار رہی ہیں، کیوں اتار رہی ہیں؟ نظر لگ جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ اور کوشش کریں کہ یعنی بزرگ اس میں یہ بھی فرماتے ہیں بعض اوقات آپ کے گھر کو، فیملی کو، آپ کی ترقی کو نظر لگ جاتی ہے نا، کوئی آپ کے گھر آیا، وہ اتنا ڈیکوریٹڈ گھر ہے، ایسے ہی ان کے دل میں گمان آیا، انہوں نے ماشاءاللہ نہیں کہا، کہنا بھول گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ نظر لگ جاتی ہے نا۔ تو اگر ہر دیوار کے اوپر آیت الکرسی لٹکی ہوئی ہو، لکھی ہوئی لٹکی ہوئی ہو، چھوٹے سے کاغذ پہ لکھ کے کہیں کبرڈ کے اندر کہیں، یعنی اس میں کہتے ہیں بہت بزرگ فرماتے ہیں سیفٹی ہے، آپ اہتمام کر لیں۔ جیسے وال کلاک آتے ہیں، میرے پاس ہیں جس پہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، اس کو لگا لیں۔ آیت الکرسی کے ویسے چھوٹے سے چھوٹا کوئی آپ کارڈ لے لیں، اس کو آپ کہیں بھی اپنی بک شیلف میں کہیں لگا دیں، تو اس سے ایک پروٹیکشن ہوتی ہے۔ اور دوسرا سلام علی نوح فی العالمین، حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعا ہے نا، صرف یہی آپ انگلی کے ساتھ دیواروں پہ، ونڈوز پہ سلام علی نوح فی العالمین لکھتے ہیں تو گھر نظر سے، گاڑی نظر سے بچ جاتی ہے۔ پھر جو یعنی آسان سی چیز ہے وہ کیا ہے؟ آپ گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھیں۔ بچہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو بہت پیارا لگ رہا ہے، آپ دل میں بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھیں۔ آپ کو کوئی خوبصورت بیکنگ ہوئی ہے گھر میں، افطاری سجی ہوئی ہے، آپ دیکھیں بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھیں، آپ یقین کریں کہ بالکل بھی نظر نہیں لگے گی۔ اتنی پاورفل یہ آیت ہے سورۃ کاف کی کہ نظر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اپنی بچیوں سے کہوں گی کہ اس کو شیئر کریں، آپ سکرین پہ اگر کوئی سکرین شاٹ لینا چاہے تو وہ ضرور لے لے، اور اگر کوئی قرآن سے دیکھنا چاہے تو یہ سورۃ کہف جو آپ جمعے کو پڑھتے ہیں نا، اس کی آیت نمبر 39 ہے، اور یہ شیشہ دیکھتے ہوئے بھی آپ ضرور پڑھیں۔ بعض اوقات اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے، بعض اوقات اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اپنی نظر لگ جاتی ہے۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ اپنی نظر لگ جاتی ہے؟ ہم تو ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ دوسروں کی اپنی نظر لگ جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ شیشہ دیکھیں، جب بھی آپ شیشہ دیکھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ پڑھیں۔ یہ دعا ہے، ایک تو شیشہ دیکھنے کی مسنون دعا ہے نا، اللہم کما انت حسنت خلقی فاحسن خلقی، اس میں مختلف روایات ہیں، اور اس دعا کو آپ شیشہ دیکھتے پڑے۔ بعض اوقات ہم میک اپ کیا، تیار ہوئے تو بہت پیارا لگتا ہے، خود کو اچھے کپڑے پہنے لگتا ہے، بھی بڑے نورانی ہو گئے ہیں، خوش فہمی ہے نا، ہر ایک کو اپنی شکل بہت پیاری لگتی ہے، یہ تو ایک پکی بات ہے نا، یا اپنے بچے بڑے پیارے لگتے ہیں۔ وہ ایک بادشاہ کے بارے میں مشہور ہے نا کہ اس نے اعلان کیا کہ جو دنیا کا سب سے خوبصورت بچہ ہے بھائی وہ ڈھونڈ کے لاؤ، تو ہر کوئی اپنا اپنا ہی بچہ لے آیا تھا، چاہے وہ مٹھی میں لتھڑا ہوا ہے، کیچڑ میں ہے، وہ سب اپنے اپنے بچے اٹھا کے لے آئے، کیونکہ اپنے بچے سے زیادہ کوئی پیارا ہی نہیں لگتا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو بھی نظر لگتی ہے، اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جی میں بچیوں سے کہوں گی کہ سلام علی نوح فی العالمین بھی شیئر کریں، اور اس کو آپ ہماری ایک بہت پیاری فرینڈ ہے، میں ان کے گھر گئی تو مجھے بڑا اچھا لگا، انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیپیاں جو ہے نا اس پہ لکھ کے نا، اور اس کو اپنی ونڈوز کی بلائنڈز کے پیچھے لگایا ہوا تھا، سلام علی نوح فی العالمین کو، کہتی ہیں دیکھیں آپ نے وہ اپنی لیکچر میں کہا تھا، اور میں نے اس کو ماشاء اللہ سے ہر ونڈو میں، ہر بلائنڈ کے پیچھے اس کو لگا لیا ہے۔ تو آج کل رمضان ہے، اس طرح کے کوئی کام کر لیں، اپنے گھر کو نظر سے بچا لیں، اپنی گاڑی کو نظر سے بچا لیں، اور اگر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے بچوں کو ایک چھوٹا سا لفظ دے دیں پڑھنے کے لیے،
ان کی بڑی حفاظت ہو جائے گی. مجھے یاد ہے، بہت پرانی بات ہے، اب تو خیر مدت ہوگی، میرے بچے بہت چھوٹے تھے، گود میں تھے، اور مجھے کسی نے یہ عمل دیا تھا، اور میں ہمیشہ انہوں نے کہا تھا جب بھی آپ کا بچہ گھر سے نکلے آپ یا اللہ یا رقیب ہو، یا اللہ یا رقیب ہو، میں بچیوں سے کہتی ہوں وہ شیئر کریں، یا اللہ یا رقیب ہو کو پڑھ کے آپ 7 بار اسے دم کر دیا کریں. اللہ کا ایک نام ہے، ایک نام ہے حفاظت کرنے والا، اس سے بڑا حفاظت کرنے والا کون ہے؟ آسان، یا اللہ یا رقیب ہو. پھر میں بڑی مدت تک، وہ ہوتا ہے نا ایک سافٹ ویئر میں فٹ ہو جاتا ہے، بچہ اسکول جا رہا ہے، کہیں نکل رہا ہے، کھیلنے نکل رہا ہے، یا اللہ یا رقیب ہو، یا اللہ یا رقیب ہو پڑھ کے اس پہ دم کر دینا. یہ بچوں کو آپ سکھا دیں، وہ یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ ان کو نظر نہیں لگے گی. اور آیت الکرسی اور آخری کل میں تو حفاظت ہے ہی. ایک اور پاورفل عمل ہے جو آپ کرتے بھی ہیں ماشاءاللہ سے، سارے بڑے اللہ کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بھلے لوگ ہیں آپ لوگ، سبحان اللہ. میری بڑی خوش بختی، میرا نصیب جاگا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوں. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے سورۃ مومنون 18واں پارہ، آخری 4 آیات، جن کے بارے میں روایت میں کیا آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ اگر مومن یہ آیات، یہ آخری 4 آیات سورۃ مومنون کی پہاڑ پہ پڑے تو پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جاتا ہے. یعنی پہاڑ ہل جائے اپنی جگہ سے، تو کیا پھر نظر بد، جادو، جنات، ہماری زندگی کی مشکلیں پہاڑ سے بڑی ہیں؟ نہیں ہے نا. بعض کا تو ہوتا ہی ہے، ہم ٹیسٹ کرانے گئے، ہم بالکل ٹھیک خود کو فیل کر رہے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ بلڈ کاؤنٹ میں کچھ گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے کہا یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، آپ اپنا کچھ کریں. ہمیں فکر لگی، یہ نظر ہوتی ہے، نظر آ جاتی ہے. بعض کا تو آپ کوئی خیر کا کام اتنا کرنے نکلتے ہو، خیر کا کام اتنا کرنے جاتے ہو، لوگوں کی نظر میں آ جاتے ہو. تو اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ جو کوئی خیر کا کام کر رہا ہو، آپ کے دل کو بھا رہا ہو، اس کے لفظ، اس کی شکل، اس کا وجود، اس کا تعلق، اس کے لیے حفاظت کی دعائیں مانگا کریں. اس لیے تو ہمارے شیخ فرماتے ہیں نا کہ انہوں نے یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میرے اور میری نسلوں کے لیے یا حفیظ ہو یا سلام ہو، ایک تسبیح یا 11 بار صبح شام سب پڑھیں جتنے معتقدین مریدین ہیں. اور یا حامیم لا ینصرون، یہ 313 بار عمل کریں. اور یہ ڈیوٹی لگائی کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا ان کو دیکھتی، سنتی اور فالو کرتی ہے، دل خوش ہوتا ہے اور نظر لگ جاتی ہے. ایسے لوگ تو پھر چلنے قابل نہیں ہوتے. تو اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کا کوئی ایسا تعلق ہے روحانی کسی کے ساتھ، تو ان کے لیے حفاظت کا کوئی دم، کوئی بندوبست ضرور کیا کریں تاکہ وہ چلتے رہیں کہ ڈھہ نہ جائیں. ٹھیک ہے نا. تو اپنے بچوں کے لیے بھی کیا کریں. تو یہ جو میں آپ کو آفا سبتم کا عمل بتا رہی ہوں، یہ اتنا پاورفل عمل ہے. صرف 7 دفعہ آپ صبح شام پڑھ لیا کریں. اس میں مال بھی ہے، اس میں اولاد بھی ہے، لیکن سب سے بڑی چیز اس میں حفاظت بہت زیادہ ہے. کیونکہ شیطان کو اس میں اتنی بڑی دھمکی دی گئی ہے کہ بھائی تم کون ہو؟ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم اللہ سے کبھی ملاقات نہیں کرو گے؟ تم نے سمجھا یہ زندگی ایسے ہی گزر جائے گی؟ ٹھیک ہے نا. تم اللہ عز و جل سے تمہاری ملاقات نہیں ہونی. ٹھیک ہے، ڈرایا گیا، اس کو دھمکایا گیا ہے. تو لہٰذا یہ کھلا چیلنج ہے شیطان کو، وہ بھاگ جاتا ہے. اور اگر آفا سبتم والی آیات 4 کے ساتھ اس کی آخری جو آیت ہے، وہ تو کیا اس میں عزم ہے، کیا اکسیر ہے. رب غفر وارحم وانت خیر الراحمین. کیا یہ آیت اور کیا اس کا نور ہے. اس آیت میں تو اتنی تاثیر ہے. اور یہ اس 4 آیات کا حصہ ہے آخری آیت. ٹھیک ہے، چوتھی آیت یہی ہے. اس میں عزم کی نشاندہی ہوتی ہے کہ جیسے وہ ہمارے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے یہ آیت کہ جیسے بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ کوئی غلط کام کیا، ماں خفا ہو گئی ہے، اب وہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اماں جی مجھے معاف کر دیں، اماں جی میری توبہ، اماں جی بڑی غلطی ہو گئی، پلیز پلیز معاف کر دیں، ایسے منتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب ماں مان گئی ہے تو پھر وہ کہتا ہے، یعنی یہ ہے ربی غفر، معافی مانگ رہا ہے، وارحم، پھر وہ گلے میں بائیں ڈالتا ہے، ماں سے اسمائل ایکسچینج کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہنے $5. ٹھیک ہے، وانتا خیر الراحمین، یعنی وہ آپ اس سے پیسے مانگ رہا ہے. بچہ جیسے لاڈی کرتا ہے، اماں مان گئی ہے، پھر وہ اپنی بات منواتا ہے. بالکل ایسے ہی ہم اللہ پاک سے یعنی معافی مانگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ جی ہمیں بخش دیں، اللہ جی ہم پہ رحم کر دیں، آپ سب سے بڑے رحم کرنے والے. بچہ کہتے ہیں اماں یو آر سو کول. یہ جو وانتا خیر الراحمین ہے نا، یہ وہ ہے جو بچے ہماری لاڈیاں کرتے ہیں.
ٹھیک ہے، اپنے مطلب کے لیے. تو یہ اللہ پاک نے ہمیں طریقہ سکھا دیا مانگنے کا. اور یہ شیطان کو اللہ پاک دھمکا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، کیا تم نے یہ سمجھ لیا، افاسب تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تمہیں ایویں ہی فائدہ کر دیا ہے، تمہاری طرف کبھی واپس نہیں آؤ گے. جو سچا بادشاہ ہے، اونچی شان والا ہے، جس کے بغیر کوئی اور معبود نہیں، جو بزرگ ہے، تو میرے ساتھ اور لوگوں کو پکار رہا ہے جس کا تیرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. جب تو آئے گا نا تو پھر میں تیرا حساب لوں گا. یعنی دھمکا رہے ہیں اس کو، تو وہ بھاگ جاتا ہے. اس آیت میں مال، اولاد، برکتیں، اور سب سے بڑی چیز اس میں حفاظت نظر بد کے لیے، جادو جنات کے لیے. تو یہ ننگی ننگی تلوار ہے. لہٰذا پلیز آپ افاسبتم والا عمل 7 دفعہ صبح شام کم از کم ضرور پڑھیں. اول آخر درود شریف پڑھ لیا کریں، اور تسمیہ کے ساتھ ہر بار جب بھی یہ آیات شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. اور اس عمل کو پاورفل بنانے کے لیے جو بزرگوں نے ایک طریقہ بتایا ہے وہ ہے اذان. اس کے ساتھ اذان دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، اگر آپ نظر بد سے بچنا چاہتی ہیں تو اپنے گھر میں اذان کو ریگولر، آپ کے گھر میں اذان کلاک جو ہے نا وہ بالکل ریگولر ہونا چاہیے. ہوتا ہی ہے کہ وہ ڈسکنیکٹ ہوا ہے جی، بیٹریز نہیں ہے، ٹائمنگ اس کی خراب تھی، اس وجہ سے وہ جی اذان جو ہے وہ چل نہیں رہی آج کل. بھی کیوں نہیں چل رہی؟ کیوں نہیں چل رہی؟ آپ اذان کو اگر ریگولر اپنے گھروں میں نہیں کر سکتے، میں اپنی بچیوں سے کہوں گی کہ وہ اذان بھی شیئر کریں. آپ کو آتی بھی ہے برکت کے لیے، تاکہ ہمیں بھی تو حفاظت ملے نا. تو اب یہ ہے کہ اذان اپنے گھر میں آپ کی چلنی چاہیے. آپ خود 7 دفعہ اذان پڑھیں صبح شام، جیسے آیت پڑھتے ہیں نا ایسے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیونکہ نظر بد جنات سے بھی لگتی ہے، اپنی لگتی ہے، پیاروں کی لگتی ہے، حاسدوں کی لگتی ہے، اور جنات کی بھی لگ جاتی ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ ننگے دھڑنگے کھلے بال ننگا گوشت گھروں میں نہ پھریں، اپنی گروسریاں بھی ڈھانپ کے لائیں. یہ جو جب سے وہ ہمارے شیخ فرماتے ہیں جب سے یہ ٹرانسپیرنٹ شاپر آئے ہیں، گروسریاں اس میں آنے لگی ہیں، جب سے نظر عام ہو گئی ہے، معدے خراب بیماریاں. کیونکہ جہاں جہاں سے وہ گروسری آ رہی ہے، ہر کوئی کیشیئر دیکھ رہا ہے، لانے والا دیکھ رہا ہے، لوڈ کرنے والا دیکھ رہا ہے، ٹرالی خالی کرنے والا دیکھ رہا ہے، سب دیکھ گلی سے آ رہی ہے. جبکہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث طویل حدیث ہے، جس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب تم اپنے گھر میں پھل لاؤ تو چھپا کے لاؤ، اور اس کے چھلکے بھی باہر نہ پھینکو. اگر تم نے پڑوسی کو نہیں دینا کہ اس کے بچے دیکھیں گے باہر چھلکے تو انہیں یہ ہوگا کہ ان کے گھر میں پھل کھایا گیا ہے، اور وہ آتے ہوئے فروٹ دیکھیں گے تو ان کا دل چاہے گا، وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اور ہم کیا ہیں، ٹوکریوں کی ٹوکریاں اٹھا کے لاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو لہٰذا نظر بد سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اذان 7 بار، افاسبتم بھی 7 بار، اور اذان بھی 7 بار آپ ضرور پڑھیں. جیسے کہ آپ نے آیت پڑھنی ہے نا، ویسے ہی مرد عورتیں، پوچھا جاتا ہے کہ عورتیں اذان پڑھ سکتی ہیں. ہم نے کوئی ایسے تھوڑی جیسے مولانا صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم نے تو پڑھنا ہے نا جیسے آیت پڑھتے ہیں، اللہ تو بڑا تو بڑا تو سب سے بڑا، ہم گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں. یعنی ہم نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، ہم اس کو ایز اے دعا پڑھ رہے ہیں. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جہاں اذان دی جاتی ہے شیطان وہاں سے ری خارج کرتا، یعنی ڈر کے بھاگ جاتا ہے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے تو آتا ہے. تو یہ سیفٹی کا بہت بڑا اثار ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا واقعہ آپ کو پتہ ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں اور مٹی پہ لیٹے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا علی مفہوم ہے، مجھے آپ کچھ پریشان لگتے ہو، جاؤ اپنے اہل بیت سے کہو کہ تمہارے کان میں اذان دیں. یہ ڈپریشن، یہ لیزینس، یہ دل کا ایسے دکھی سا ہو جانا، بیٹھنا، ہم کہتے ہیں دل بیٹھ رہا ہے ہمارا، یہ ساری علامات جو ہیں ان سے بچنے کے لیے اذان کا اہتمام کریں. اپنے بچوں سے اذان دلوایا کریں. آج کل پینڈیمک ہے کہ بھائی نماز کا ٹائم ہے، چلو بیٹے اذان دو، اور اس کے بعد اقامت اور اذان، اس میں بڑی سیفٹی ہے. تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ ہم نظر بد سے بچنے کی ترکیبیں میں نے ایزی بتائی ہیں. اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو اس کے بارے میں میرے لیکچر بھی ہیں. کالا جادو ہے، اس میں نظر بد کا ہے، ایول آئیز پہ بھی ہے، آپ سرچ کر سکتی ہیں. آج میں نے مختصراً آپ کو کیا بتایا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اپنے شیشہ دیکھتے ہوئے، بچوں کو دیکھتے ہوئے، گھر کو دسترخوان کو دیکھتے پڑھنا ہے، گاڑی کو دیکھتے ہوئے پڑھنا ہے. افاسبتم اور اذان آپ نے
سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات اور اذان 7 دفعہ صبح شام پڑھی ہیں. اپنے بچوں کو یا اللہ یا رقیب وہ سکھانا ہے اور خود بھی اس کا ورد کرنا ہے جب بھی بچے گھر سے باہر نکلیں. اور رب اعوذ بک من همزات الشیطان، یہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ ضرور مانگنی ہے. اپنے بچوں پہ ان کا دم کرنا ہے. معوذتین بچوں کے گلے میں لکھ کے بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور ان کو پہ دم بھی کر سکتے ہیں آیت الکرسی کا. اللہ کریم ہم سب کی نظر بد سے حفاظت فرمائیں اور ہمارا آپ سب کا اور امت کا حامی و ناصر ہو جائے انشاءاللہ. دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخری کلامنا. اے میرے خوبصورت ناموں والے رب، اے میرے بڑے بڑے ناموں والے رب، تیرا ہر نام حسین، تیرے ہر نام کی تاثیر. اللہ کریم ہم تیرے نام یا رقیب کا واسطہ تجھے دیتے ہیں. اے میرے رقیب حفیظ رب، ہماری نسلوں کی اللہ کریم امت کے جن و انس کی حفاظت فرما. اللہ کریم ہماری نسلوں اور امت کو اس دعا کی تاثیر دے. اللہ کریم ان کی صحت کی حفاظت فرما. اللہ کریم ان کے علم کی حفاظت فرما، ان کے حلم کی حفاظت فرما، ان کی گاڑیوں سواریوں کی حفاظت فرما، ان کے گھروں کی حفاظت فرما. اللہ کریم ان کی ڈگریوں کی حفاظت فرما، ان کے روزگار روٹی روزی کی حفاظت فرما. اللہ کریم یہ شیطانی نظریں اللہ کریم کہیں ان کا نوالا چھین کے نہ لے جائیں، ان کی شفاؤں کی لوٹ نہ پڑ جائے، ڈاکو نہ لے جائیں. اللہ کریم وہ نظر آنے والے ہیں یا نہ نظر آنے والی مخلوقات ہیں. اللہ کریم ہماری نسلوں کی ان سے حفاظت فرما. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، انہیں ناگہانی خرچوں سے، ناگہانی ایکسیڈنٹس حادثوں سے بچا، برے دوستوں سے بچا. اللہ کریم نشوں سے بچا. اللہ کریم ایسے کسی ڈگری سے بچانا جن سے پوری زندگی ان کا رزق عام آتا رہے. اللہ کریم ہدایت کے دروازے ان کے لیے کھول دے. اللہ کریم بے ہدایت ہونے سے بچانا. اللہ کریم تیرے سوا کوئی ان کا حامی و ناصر نہیں ہے. تو اپنے نام یا رقیب کے صدقے اللہ کریم ان کے ایمان کی حفاظت، ان کے مال کی حفاظت، ان کے دین، ان کے وجود، ان کی عزت، ان کے آنچل، ان کے شرم بھرم کی حفاظت فرما. اللہ میرے سونے مالک ان کی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کر دے. اللہ کریم اس سے پہلے گرلز کی یوتھ کی کلاس ہوئی ہے. اللہ کریم وہ بچے بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. اللہ کریم جو انہوں نے سیکھا، اللہ کریم ان کی نماز کو خشوع و خضوع پابندی عطا فرما اور قرآن میں ڈوبنا نصیب فرما. اللہ کریم یہ ایسی کتاب کہ جس کے باہر اس کے رائٹر کا نام ہی نہیں ہے. اللہ کریم یہ کلام ہے تیرا. میرے مالک اپنی اس نورانی کلام سے ہمارے بچوں کو متعارف کرا دے. اللہ کریم اس کی محبت ان کے دل میں ڈال دے میرے مالک، اور انہیں اس کا صحیح پڑھنا، اللہ کریم اس پہ عمل کرنا سکھا دے. اے میرے سونے آقا، رمضان کے اندر جو عبادتیں، جو خشوع و خضوع، جو صدقہ خیرات، دل کی کشائش اور مال کی کشائش ہے، اللہ کریم دسترخوان کی وسعت ہے، اللہ کریم بعد از رمضان بھی ایسی ہی رکھنا. اللہ کریم پورے اگلے سال، بلکہ اگلی پوری زندگی کے لیے، بلکہ قیامت تک کی نسل کے لیے ایسی ہی روٹی روزی اللہ کریم اور برکتوں والا نوالا اللہ کریم لکھ دیں. اللہ کریم جادو جنات سے بچا لینا. اللہ کریم اپنی رحمت کی چادر، اپنی رحمت کی بدلی ہر وقت ہماری نسلوں کے سر پہ رکھنا. اللہ کریم انہیں کبھی بے آسرا نہ چھوڑنا. اللہ کریم بڑے ہمارے پیارے بیمار ہیں، اللہ کریم ہر بیمار کو شفا دے. اللہ کریم یہ جو ناگہانی آفت کرونا کی شکل میں ہے، اللہ کریم اسے اٹھا لے. اللہ کریم پورے عالم اسلام کی خیر اور بالخصوص میرے پیارے پاکستان پہ اپنی رحم فرمائیں. ہمارے بہن بھائیوں، ہمارے ماں باپ پہ اپنا فضل و کرم، ہمارے بانجوں بتیجیوں دوستوں، اللہ کریم ہمارے پرز آف اسلام کے موتیوں ہیروں پہ اپنی رحم کریں. ہماری وہ دعائیں جو زندگی میں ہم نے مانگی، جو مانگ رہے ہیں، جو مانگیں گے، عافیت اور برکت کے ساتھ ہر پرز کے لیے قبول فرما لیں. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، جتنے لوگوں نے اس وقت ہاتھ پھیلائے ہیں یا بعد میں ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ کریم ان سب کی من کی مرادیں عافیت برکت کے ساتھ ان کی جھولیوں میں ڈال دے. اور اللہ کریم اس دنیا کی بھی خیریں، اس دیش کی بھی خیریں، اور بن مانگ
آگے نسلوں کو اللہ کریم اپنی رحمتیں، اپنا فضل، اپنا کرم، بہترین زوج، بہترین اولادیں، بہترین شفائیں اللہ کریم، بہترین علم، حلم، خیریں، برکتیں، صحت، سلامتیاں عطا فرما. جتنے لوگوں نے دعا کے لیے کہا، لکھا، چاہا، سب کی من کی مرادیں، اپنی رحمتیں خاص سے اس مہینے کی برکت سے اللہ کریم پوری فرما دیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.